أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کیا گیا ہے۔ برکتوں کا، نعمتوں کا مہینہ ہے رمضان، بخششوں اور نجات جہنم کا ذریعہ ہے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بی ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کے حوالے سے، جس کا نام ہے رمضان ہے ایمان، میں ہم آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کریں گے۔ آج میرے ساتھ دو گیسٹ موجود ہیں۔ اگر دیکھا جائے ہمارے ساتھ طلحہ موجود ہیں، ابو طلحہ، جو کہ نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، اور روزانہ اپنا وقت نکال کے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، اور بہت اچھی طریقے سے آج آپ نے تلاوت سنی۔ میرے ساتھ آج بی ٹی وی کی اینکر موجود ہیں، نیوز اینکر ہیں، بہت اچھے سے اینکرنگ کرتی ہیں، ساتھ میں آواز، الفاظ کا چناؤ اور پھر ساتھ میں وہ پڑھنے کا طریقہ کار بہت ہی خوبصورت ہے۔ بالکل آپ دونوں کو خوش آمدید کریں گے اپنے پروگرام میں، جس کا نام ہے رمضان ہے ایمان۔ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، اور خاص کر کے نیوز اینکرز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ وقت نکالیں اور وقت نکال کر آئیں، تو ہمارے لیے باعث فخر، باعث خوشی کا ذریعہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے شو میں موجود ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے۔ میں چاہوں گا کہ کیونکہ حمد و ثنا بھی کی جاتی ہے اس ہمارے سیگمنٹ میں، اور حمد جو ہے وہ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے جس میں ہم حمد سنتے ہیں، پھر ہم نعت خوانی کی طرف آتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہے محمد ابو طلحہ کہ وہ حمد ہمیں سنائیں، تاکہ ہم جو ہے اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، اور نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، اور تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی
हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम और बहुत ही खूबसूरत आवाज़। माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। और हमारे जो व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, ज़ाहिर है सवालात का सिलसिला भी जारी होता है, मैसेजेस भी कर रहे होते हैं, इनबॉक्स कर रहे होते हैं। तो बड़ी अच्छे से कल भी ज़ाहिर है हमने जो है वो नात का सिलसिला किया और परसों भी, तो बहुत ही अच्छे हमारे पास जो है वो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोग हमें देख रहे होते हैं, हमें इतना प्यार दे रहे होते हैं, हमारी इस पूरे प्रोग्राम को जो हमारी एफ़र्ट्स हैं उसको सराहते हैं। और ज़ाहिर है बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि इस तरीके का एक सिलसिला जुड़ा हुआ होता है कि हम प्रोग्राम करते हैं आप लोगों के लिए और आप लोग सवालात के जवाब भी दे रहे होते हैं, आप लोग हमसे सवालात भी पूछ रहे होते हैं। बड़ा एक कनेक्शन खास करके रमज़ान मुबारक का महीना ऐसा है ना कि एक तो हम ज़ाहिर ये रोज़े रख रहे हैं, हम अपनी चीज़ों में हैं, लेकिन दीनी तालीमात, दीनी सिलसिला इस तरह जुड़ा हुआ होता है कि जब रिस्पॉन्स आता है ना कि आप अब अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को शामिल करें, कोई सजेशंस आ जाती हैं, कभी कभी हमें सवालात पूछे जा रहे होते हैं, कभी कभी कोई जवाबात भी अच्छे आ रहे होते हैं, तो ऐसा लग रहा होता है कि हमारी जो मेहनत है, जो हम आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं, वो वसूल हो गई है। बिल्कुल प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ रहें, क्योंकि नात अख्वानी का सिलसिला अभी जारी होगा, क्योंकि अभी हमने हम्द सना से आगाज़ किया है। उससे पहले कुरान पाक की तिलावत हुई है। जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तमाम लोग की खिदमत में मुख्तार अहमद का सलाम अर्ज़ है और आप तमाम लोगों को हमारे इस प्रोग्राम में खुश आमदीद भी करेंगे, जिसका नाम है रमज़ान है ईमान। क्योंकि ईमान की बात हो रही है, रमज़ान ईमान है। अच्छा, ईमान को ताज़ा करने के लिए ज़ाहिर है हमारे पास नेमतें हैं, बरकतें हैं, फजीलत है इस महीने में। कैसा देखते हैं इस महीने को? बिल्कुल, ये महीना जिस तरह हमारे साथ आ जाता है और हम लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, ये महीना बहुत बरकतों वाला, बहुत रहमतों वाला। इसका पहला अशरा ही रहमत है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत है, फिर जहन्नम से आज़ादी है। तो ये अशरे जो हमारे साथ शामिल होते हैं, इनका मकसद सिर्फ़ यही होता है, इसका रमज़ान का जो असल मकसद है वो यही है कि हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमतें हैं हम उसका शुक्र अदा करें और सब्र करें। तो सब्र और शुक्र दोनों ये रमज़ान का महीना हमें सिखा रहा होता है। जहाँ पे हम रोज़े की हालत में बहुत सारी चीज़ों से, हलाल चीज़ों से बच रहे होते हैं और उसको तर्क कर रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, वहीं फिर जब हम अफ्तार के वक्त, जब हम नेमतें सामने होती हैं और हम खाने के लिए जब उसको बैठते हैं और अज़ान का इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो सब्र भी अल्लाह को बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद जब हम शुक्र करके वो ग़िज़ा को तनावुल फरमाते हैं तो वो भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम मैं बयान करता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया कि मोमिन के लिए दो खुशियाँ हैं, एक रोज़ेदार के लिए और मोमिन के लिए दोनों हैं, कि उसके लिए दो खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और एक अपने रब से मुलाकात के वक्त। तो ये कनेक्शन जो है ये बहुत आला है और बहुत उम्दा है और ये एक मुसलमान को सब्र, शुक्र और उसके अलावा अल्लाह की रहमत से करीब करता है। बेशक, बिल्कुल हमारे साथ रहिए। हमारे व्यूवर्स जिस वक्त हमें देख रहे हैं, क्योंकि सवालात भी आप कर सकते हैं हमसे नेमतों के हवाले से, रहमतों के हवाले से, फ़जीलत के हवाले से। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए, मेरे साथ अभी जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, BTV न्यूज़ की एंकर हैं, न्यूज़ एंकर, और राबील अशरफ इनका नाम है, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि नात का सिलसिला है, हमें नात की जानिब बढ़ना है। BTV की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान है ईमान में खुश आमदीद करेंगे। जैसे कि ब्रेक पे जाते वक्त हमने आपको बताया था कि नात अख्वानी का सिलसिला हम शुरू करेंगे और हमारे साथ ज़ाहिरी मौजूद हैं मोहम्मद अबू तलहा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से अदायगी है, इसके साथ साथ लफ्ज़ जो हैं वो काफ़ी जामे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बहुत खुशी होती है। माशाल्लाह कोई बहुत बड़े नहीं हैं और छोटे से हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं, उनकी अदायगी और फिर
ادائیگی کے اندر اصل میں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اگر اس میں آپ کی دل کی کیفیت شامل ہو جائے تو الفاظ خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور وہ سننے والے کو بھی بڑا جو ہے وہ ایک خوبصورتی کا ایک اظہار جب کہ ہوتا ہے نا، محبت کا اظہار، ایک عقیدت کا اظہار ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے عقیدت کے اظہار کا اگر سلسلہ ہم دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے دوسرا جس میں ہم نعت خوانی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اس کا نام ہی عقیدت کے پھول ہے. مطلب ہم ایسے پھول اپنے الفاظوں کے ذریعے نچھاور کریں جو عقیدت کے ہوں، جو ظاہری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ایک نذرانہ نعت کی صورت میں پیش کریں. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام. اور ظاہری ہمارے ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے جب فرمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یا کوئی سوالات ہوتے ہیں تو باقاعدہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ تعریف کی جا رہی ہے ابو طلحہ صاحب آپ کے لیے. اور ایک فرمائش بھی آئی، ویسے تو روزانہ بہت سارے جو ہے وہ آپ لوگوں کی فرمائشیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن پروگرام کا سیگمنٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو یہ فرمائش ہے، آپ کی خواہشات ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں. لیکن وہ وقت کی کبھی کمی ہوتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پروڈیوسرز جو ہمیں پیچھے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہوتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں اپنے پروڈیوسر سے. تو کبھی کبھی وہ ہم سے بول دیتے ہیں کہ اب ان سے کہیں کہ اس طرح کی نعت یہ سنا دیں یا یہ نعت سنا دیں، اور ہمارے جو ساتھ موجود ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہی ہوتا ہے کہ اچھا جی اب یہ نعت کا سلسلہ. لیکن ظاہر یہ آپ تمام لوگوں کی محبت ہے اور پیار ہے، آپ لوگوں کا خلوص ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں. تو یہاں پہ ایک سلسلہ ہے جو بتایا گیا ہے مجھے، کوئی سلیقہ آرزو، کسی ایک ویور نے جو ہے وہ فرمائش کی ہے. تو سر اگر وہ بھی آپ پیش کر دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا
کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت آواز اور بالکل ہمارے ویورز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہم خوش آمدید کریں گے اپنے پروگرام میں بی ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان ہے ایمان میں اور جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں اتنی محبت اور پیار سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں اور کل ہم نے بڑا ایک سلسلہ دیکھا کہ ہمارے ایک ویورز نے جو ہے وہ ہمیں بڑا اچھا ایک میسیج لکھا کہ آپ کے ساتھ ظاہری روزانہ کی بنیاد پہ ایک مولوی موجود ہیں علماء بھی موجود ہیں ساتھ میں آپ کے نعت خواں بھی موجود ہیں آپ کے سلسلے میں جو آپ کا ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہے مہمانوں کا سلسلہ نہیں ہے تو ہم نے سوچا کہ بھئی تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کرتے ہیں مہمانوں کا بھی جو ہے وہ ٹرانسمیشن میں بلا لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کیونکہ یہ پروگرام بیسکلی آپ تمام لوگوں کے لیے ہے تو آپ لوگ ہمیں جس طرح سجیشنز دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کا پیار ہے آپ لوگ سجیشن دیتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسے تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کریں اور مختلف طریقے سے آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ لوگ اس سے جو ہے وہ خوش بھی ہوں اور آپ لوگ جس طریقے سے خواہشات کرتے ہیں آپ لوگ جس طرح دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ہم اس طرح آپ لوگوں کو دکھائی دیں تو بالکل پروگرام میں ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں بی ٹی وی کی نیوز اینکر ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی سے اپنی نیوز کے ذریعے جو ہے مشہور بھی ہیں اور کیونکہ ظاہر ہے ہمارا سلسلہ سب کا جڑا رہتا ہے ایک ساتھ کچھ نیوز ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں یا پیچھے جو ٹرانسمیشنز میں لوگ ہوتے ہیں تو آنا جانا ملنا جلنا ہوتا ہے کہ اسکرین پہ سب اپنے الگ الگ پروگرامز کے ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن بیک ہینڈ پہ دیکھیں تو وہ بالکل ظاہری نا ایک ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک گھر میں موجود ہیں اور گھر میں موجود ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ سوالات و جوابات بھی ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے اچھا نیوز اینکرنگ میں ہوتا ہے بڑے فمبلز وغیرہ بھی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے یہ صرف ایک نیوز چینل کی بات نہیں ہے ہر نیوز اینکر کی زندگی میں فمبلز اگر نہیں ہے نا تو وہ نیوز اینکر نہیں ہے میرے ساتھ موجود ہے رابل اشرف جو کہ بی ٹی وی کی ایک نیوز اینکر ہیں اور مائے ناز اینکر ہیں کیونکہ ظاہری ہے لفظوں کو بہت جما کے اور پنچ بنا کے بولتی ہیں رابل آج ہمارے پروگرام کی مہمان ہے تو رابل مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہری ہے ایک نیوز اینکرنگ کی فیلڈ میں آپ آؤٹ ڈور ہیں آؤٹ ڈور مینس کہ گھر سے باہر ہیں ویسے تو انڈور آپ نیوز کر رہے
ہیں, لیکن ظاہر ہے ایک روزانہ کی بنیاد پہ آنا, پھر وہ ایک طریقے سے نیوز میں آپ پڑھتے ہیں, بولتے ہیں, تھوڑا سا ظاہری الفاظوں کو بنا کے بھی بولنا پڑ رہا ہوتا ہے, ایک ریگولر روٹین میں اور ایک اس طرح بولنے میں فرق ہوتا ہے. تو کتنا مشکل ہوتا ہے جب رمضان میں آپ یہ ساری سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں, بلیٹن بھی دے رہے ہیں, اور کبھی بریکنگ نیوز بھی آ گئی, وہ بھی بریک آپ لوگوں نے کرنی ہے, تو مطلب کس طریقے سے لگتے ہیں نارمل ڈیز میں اور ان ڈیز کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے؟ یہ کہ نارمل ڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ پانی پی سکتے ہو, ہر چیز کے بعد کچھ نہ کچھ کھا سکتے ہو, ریفریشمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ رمضان میں آپ کو پھر پیاس کی شدت بھی ہوتی ہے, اور لیکن یہ کہ اگر آپ کو شروع سے فلو بنا ہوا ہو کہ آپ نے کرنا ہے شروع سے یہ, تو پھر آپ کر سکتے ہو یہ. بالکل بالکل. ہمارے ساتھ رابعہ اشرف موجود ہیں اور میرے ساتھ ابو طلحہ بھی موجود ہیں. ماشاءاللہ دونوں کا جو سلسلہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. ایک جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ نعت خواں بھی ہیں, ہم سے اسلامی تعلیمات پہ باتیں بھی کرتے ہیں, بہت اچھے ہمارے پاس جو سوالات آتے ہیں اس کے جوابات بہت جامع طریقے سے دیتے ہیں. اور رابعہ اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑی کھٹی میٹھی باتیں بھی ہوئیں گی اور ساتھ ساتھ دینی معلومات سے بھی آگاہ کریں گے. بریک میں جائیں گے اور بریک سے جیسے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں آپ. بی ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں رمضان ہے ایمان ہماری اس ٹرانسمیشن کا نام ہے جو آپ تمام لوگوں کے لیے پیش کی جا رہی ہے بی ٹی وی کی جانب سے. ہمارے ساتھ موجود ہے رابعہ اشرف, نیوز اینکر ہیں بی ٹی وی کی, ساتھ میں ابو طلحہ موجود ہیں. اور کیونکہ پروگرام کا سلسلہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں, سوالات ہمارے پاس موجود ہیں اور لوگ کافی زیادہ سوالات کر رہے ہیں. رابعہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہری ایک نیوز اینکر بھی ہیں اور پھر گھر کے کام بھی ہوتے ہیں, کیسے مینج کرتی ہیں خاص کر کے رمضانوں میں؟ بالکل مینیج ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے یہ چیز کرنی ہے, رمضان ہو یا پھر کوئی بھی مہینہ, لیکن یہ کہ مہینے میں صبر بھی کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, تو اپنی جو روٹین کو فالو کرنے ہیں, تو اس وجہ سے کہ آپ کو مینٹین ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا مجھے بتائے گا, کیونکہ ظاہری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نیوز اینکرز جو ہوتے ہیں ان کی شفٹنگ مطلب شفٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے, کوئی نائٹ میں کر رہا ہے, کوئی ڈے میں کر رہا ہے, اور اکثر ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ نیوز اینکرز ایسے بھی ہوتے ہیں سحری بھی جو ہے وہ آفس میں ہو رہی ہے, کچھ لوگوں کی افطار جو ہے وہ بھی آفس میں ہو رہی ہوتی ہے. آپ کا سلسلہ کیا ہے, آپ کی ٹائمنگ میچ کرتی ہیں اس طرح یا نہیں؟ جی یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ جو میری ٹائمنگ ہے وہ یہ کہ صبح سے تو افطاری سے پہلے ہو جاتا ہے, تو میرا یہ کہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے, تو یہ کہ باقی جو دوسرے اینکرز ہیں تو پھر ان کی شفٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے, بٹ میری خوش قسمتی یہی ہے کہ میرے صبح سے افطاری تک کا ٹائم مینیج ہو جاتا ہے. زبردست, یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ گھر کا ظاہری آپ افطار باہر بھی کریں. ایک بڑی اچھی کسی نے بات کہی تھی اور میں چاہوں گا یہاں کوٹ کرنا, کسی نے کہا تھا کہ اگر گھر کی افطاری آپ کو روڈ پہ مل جائے, اگر گھر کی افطاری آپ کو روڈ پہ مل جائے تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت بات ہے, کیونکہ ہمارے کراچی کے لوگ جو ہیں وہ دسترخوان ہر جگہ بچھا ہوا ہوتا ہے, افطار ہو یا سحری ہو. آپ دیکھیں نا, ہم لوگ بڑا اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کراچی میں, خاص کر کے آپ کہیں پہ بھی نکل جائیں, آپ سحری کا وقت ہو یا افطار کا وقت ہو, آپ کو سحری بھی مل جائے گی, آپ کو افطاری بھی مل جائے گی روڈ پہ, اور بالکل ایسی ملے گی جیسے گھر سے بنی ہوئی ہے. اتنی این جی اوز, اتنے لوگ, اور خاص کر کے لوگ, مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ این جی اوز ہی صرف کریں, نارمل گھر کے لوگ بھی ایسے ہیں. اور نیکیوں کا کیونکہ سلسلہ ہے, نیکیوں کا مہینہ ہے, اور نیکیاں تو ہر جس طریقے سے ملیں وہ کمانی ہے. تو وہ ہوتا یہی ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے اپنی افطاری جو ہے نا اٹھا کے کہتے ہیں یار یہ وہ نہ ہو کہ ہم نے زیادہ بنائی ہے, ہم جا کے اسے باہر کسی مسافر کو دے دیں, یا کوئی راہ سے گزر رہا ہے ہم اس کو دے دیں. تو نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ رابعہ اشرف موجود ہیں, ابو طلحہ موجود ہیں. رابعہ مجھے بتائیے گا, کیونکہ ظاہری ہے اب جب یہاں سے آپ گھر چلے جاتی ہیں اور گھر جانے کے بعد پھر افطاری کا سلسلہ ایک اہتمام کیا جاتا ہے پورا, سحری میں جس طرح اہتمام ہوتا ہے افطاری میں بھی اہتمام ہوتا ہے. سحری میں کیا ایسا کھاتی ہیں جو پورا دن نیوز میں آپ سامنے نظر آتی ہیں؟ جی ظاہر سی بات ہے, دیکھیں ہر طرح سے مطلب سحری میں ہم ہر گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ اہتمام اچھے سے اچھا کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو سحری بھی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ اب کا پورا دن آپ نے نکالنے, ایک تو ہم آفس گوئنگ ہیں تو پورا دن ہمیں نکالنے کے لیے اچھے سے اچھی سحری کرنی ہوتی ہے, اور دہی کا استعمال مطلب زیادہ کرتے ہیں جس سے کہ پیاس کی شدت بھی نہ لگے, کیونکہ ہم نیوز اینکر ہیں, ہمیں بولنا زیادہ پڑتا ہے. تو
सहरी में लस्सी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ताकि हमारा दिन जो है मेंटेन रहे। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आप लोग का भी अगर ऐसा काम है जिसमें आप लोग ज़्यादा बोलते हैं या ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम कर रहे हैं, तो सुबह सहरी के वक्त आप लोग भी लस्सी ज़रूर पिएं। लस्सी नहीं तो दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। और लाइट ग़िज़ा मेरे ख्याल से बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि एक होता है ना कि हम सुबह सुबह वो कहते हैं जी नहारी भी खा रहे हैं, पाए भी खा रहे हैं, और ये सारे सिलसिले जुड़े हुए हैं, तो उससे ये होता है कि फिर बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं दिन भर। फिर वो तबीयत जो है वो बड़ी मसला कर रही होती है। कभी कभी ये भी होता है लोगों के, हम देख रहे होते हैं कि रोज़े जो है वो हालत में उल्टी भी हो गई, या कभी कुछ उसकी तबीयत में प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। और कुछ लोगों को ज़ाहिर है कराची में ख़ास करके बीपी का मसला बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर है। अब लोगों में एक और ना वो अदम बर्दाश्त भी बहुत कम हो गई है। कुछ जो है ना प्यास को बंद करने के चक्कर में वो पूरी जो है 1.5-2 लीटर की बोतलें कर लेते हैं, और वो पूरा दिन भर परेशानी रहते हैं कि वो इतना भी पानी नहीं पीना चाहिए। बर्दाश्त का महीना है तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं। बात वही है कि ज़ाहिर है ये महीना सब्र का है, बर्दाश्त का है, मेहनत मुशक्क़त का है। तो कोशिश करें खाएं उतना जितना आपकी बॉडी को नीड है। ऐसा नहीं कि आपको अगर 8 घंटे या 12 घंटे भूखा रहना है तो एक वक्त में आप इतना खा रहे हैं कि आप बोलें कि जी 12 घंटे जो है वो मेरे गुजर जाए। मैं बिल्कुल सवालात का सिलसिला जारी है, और मेरे पास जो है वो बहुत सारे सवालात राबेल के हवाले से। बहुत लोग बहुत शुक्रिया भी कर रहे हैं कि आपने आज गेस्ट को बुलाया और बड़े मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल, आप लोग हमारे साथ कनेक्ट रहें, इसी तरह जुड़े रहें। और हम आप लोगों की मोहब्बत ही है कि हमें जब आप लोग सजेशंस दे रहे होते हैं कि आप थोड़ा सा चेंज करें प्रोग्राम को, मूड को, तो उसी तरीके से हम कर रहे होते हैं। राबिल, मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है आपके साथ और भी न्यूज़ एंकर काम कर रहे होते हैं, आप भी काम कर रही होती हैं, और रमज़ानों के महीने चल रहे होते हैं, और ख़ास करके ऐसा भी होता है कि आप कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि डांट भी सुनने को मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि न्यूज़ एंकर का मैंने बड़ा सुना है कि न्यूज़ एंकर्स काम कर रहे होते हैं, अक्सर होता है कि कुछ ना कुछ फंबल हो जाता है। कभी हुआ लाइव न्यूज़ में आपका कोई फंबल हो गया हो? जी ये हुआ, क्योंकि जो है कोई भी इंसान जो है गलती से ही सीखता है। बिल्कुल। ठीक है, तो क्या कहते हैं जो हमारे से भी गलती हो जाती है, चाहे हम कितने भी पुराने न्यूज़ एंकर्स क्यों ना हो, हमसे गलती सजत हो जाती है। सही, बिल्कुल। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रख रहे हैं। हमारे साथ अबू तलहा भी मौजूद हैं और राबेल भी मौजूद है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स हमारे पीछे से कह रहे होते हैं कि भाई ब्रेक पे भी जाना होता है, ब्रेक से वापस भी आना होता है। तो हम पूछना चाहेंगे कि मिनट्स कितने हो गए, पूरे हो गए, हम ब्रेक पे चले जाएँ या नहीं जाएँ? ब्रेक पे जाना चाहिए हमें या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा जी, वो कह रहे हैं 2 मिनट के बाद जाइएगा ब्रेक पे, क्योंकि ज़ाहिर सिलसिला इसी तरह बढ़ाते हैं आगे। हमारे साथ अबू तलहा मौजूद है। तलहा, आज अभी कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ अच्छा सा कलाम? बिल्कुल, मैं पेश करता हूँ। रमज़ान के हवाले से एक कलाम जो कि ख़ुद लिखने का मुझे शर्फ मिला था। माशाल्लाह, लिखते भी हैं आप? वो बस वो हो गया था, करम नवाजी कभी हो जाती है तो वो तरतीब हो जाते हैं। तो रमज़ान के हवाले से उसके मैं 1-2 अशार पेश करता हूँ। खुशियाँ मनाओ लोगो, रमज़ान आ गया है, दिल जगमगाओ लोगो, रमज़ान आ गया है। तौबा तो पहले कर लो, हर एक बुराइयों से, फिर रहमतें समेटो, रमज़ान आ गया है। और इस माह का खाने नेमत में बरकतें बहुत हैं, खुद खाओ और खिलाओ, रमज़ान आ गया है। और रहमत है पहला शरा, सानी है मग़फ़िरत का, दोज़ख से दूर जाओ, रमज़ान आ गया है। और तलहा की यारो हर दम अब तो यही दुआ है,
تم سب مدینے جاؤ رمضان آ گیا ہے، تم سب مدینے جاؤ رمضان آ گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت کلام، اور ظاہری ہم چاہیں گے بریک پہ، اور بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بی ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان ہے ایمان میں خوش آمدید کریں گے۔ جیسے کہ بریک پہ گئے تھے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نعت کا سلسلہ تھا۔ میرے ساتھ رابیل اشرف موجود ہیں جو کہ بی ٹی وی کی نیوز اینکر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں جن کا نام ہے محمد ابو طلحہ، جو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آواز ہے، اور ماشاءاللہ کامنٹس بھی بہت سارے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ یہ محبت ہے آپ تمام لوگوں کی کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سجیشنز دے رہے ہوتے ہیں۔ رابیل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رابیل، کیونکہ ظاہری ہے آپ نیوز اینکر بھی ہیں اور ساتھ میں گھر کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، یہ بتائیے کہ ظاہری رمضان المبارک کے مہینے میں نمازوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہوتا ہے، اور پھر ساری جو ہماری عبادات ہوتی ہیں ہم اس میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھیں آپ کے جیسے ساتھ جو نیوز اینکرز ہوتے ہیں، خاص کر کے جب یہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اور ایک تھوڑی سی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے نا کبھی کبھی کہ ہم کہتے ہیں جی خاموشی ہونی بہت ضروری ہے، اور ہم خاموش رہتے ہیں۔ اب کوئی ایکشن یا کوئی ری ایکشن اگر کوئی تھوڑا سا نگیٹو اسٹائل کا آتا ہے تو اس وقت کیا کرتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کہ رمضان ہے ہی صبر کا مہینہ، ٹھیک؟ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے یا کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے تو آپ خود کریں کہ کور کرو اس بات کو، یہ نہیں کہ آپ اس سے آگے سے لڑیں، کیونکہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے صرف روزے رکھیں، آپ نے اس میں کیا کیا کس چیز پر روکنا ہے اپنے آپ کو، گالی گلوچ ان چیزوں سے روکنا ہے اپنے آپ کو۔ مطلب رمضان ہے ہی صبر کا مہینہ، تو اس میں اپنے آپ کو ہر بری چیز سے دور رکھیں۔ بالکل، کیونکہ ظاہری آپ تو ظاہری اینکر ہیں، اور ریگولر بیسس پہ آپ لوگ نیوزز بنا رہے ہوتے ہیں، نیوزز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اب اگر دیکھیں تو ہم پچھلے سال اگر ہم نے دیکھا تو کورونا کی وبا سے لاسٹ ایئر تو بہت زیادہ برا حال تھا۔ ایک تو ایک نئی چیز بالکل آ گئی تھی اور کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، لوگ گھروں میں ایک طریقے سے محصور ہو کے رہ گئے تھے، نکلنا مشکل ہو رہا ہے، محال ہو رہا تھا ہر چیز کا۔ لیکن اسی طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس سال جو رمضان ہے اس میں ماشاءاللہ ظاہریہ 4 روزے جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے، اور بہت ہی خوبصورتی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈسٹنس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ کیا مشورہ دیں گی لوگوں کا، خاص کر کے اس کورونا کی سچویشن میں جب رمضان المبارک کا سلسلہ جاری ہے؟ جی بالکل، ایز اے نیوز اینکر تو ہم نے دیکھا ہے کہ روز نہ کوئی وبا کے پھیلنے کی آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی کمی آ رہی، بیچ میں آئے تھے کہ کمی آئی ہے، لیکن یہ کہ اب آپ کو پتہ ہے رمضان آ گئے ہیں، عید بھی آنے والی ہے، تو لوگ جو ہے شاپنگس پہ جائیں گے، جس وجہ سے کورونا کا پھیلاؤ اور بڑھے گا۔ تو لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ عید بھی آنی، عید کی خوشیاں منانی ہے، تو اپنے پیاروں کے پاس رہنا ضروری ہے نا، تو پلیز اپنا احتیاط کریں، کووڈ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ماسک کا استعمال زیادہ کریں، اور عید کو منائیں، لیکن اپنی SOPs کا خاص خیال رکھیں۔ بالکل جی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ظاہری، اب نیوز اینکر ہمارے ساتھ موجود ہے، غلط تو کہیں گی نہیں۔ SOPs کا بالکل آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، اور خاص کر کے ظاہری یہ رمضان کا جو مہینہ چل رہا ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع کا جو مہینہ ہوتا ہے اور شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بھی بھری ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، نمازی بھی زیادہ نظر آتے ہیں، روزے داروں کا اہتمام بھی اچھے لیکن جیسے یہ وقت 15 رمضان تک جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سلسلہ تھوڑا سا تھم سا گیا ہے، رک سا گیا ہے، لوگوں کی آمد تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، لوگ کاروبار کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں کیونکہ عید کا سلسلہ ہوتا ہے، خریداری کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہی میں کہنا چاہوں گا تمام لوگوں سے کہ بھائی خریداری بھی کرنی ہے، آپ اوقات کار بڑھا دیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جن کو جو خریداری کرنی ایک وقت پہ جا کے جمع نہ ہو۔ اور جو ہماری ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ مشورہ ہے کہ خاص کر کے ڈسٹنس کا خیال رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، لازمی ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ اللہ نہ کرے اس وبا سے ہم سبھی
بھی لڑ رہے ہیں اور پوری کوشش ہے کہ ہم اسے جلد سے جلد اس سے نجات پائیں. اور یہ مہینہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمضان المبارک کا ایک ایسا بابرکت مہینہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم خصوصی طور پہ اس چیز کے لیے دعا بھی کریں کہ ہمیں اللہ اس وبا سے نجات دلائے. اور کیونکہ ظاہر یہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز وبا آتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے پھر اس کے بعد سکھ آتا ہے, کہتے ہیں نا دکھ آتا ہے, دکھ کے بعد سکھ ملتا ہے. تو بالکل ہم اللہ سے یہی گزارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ نے ہمیں ان ساری چیزوں سے, ہم لوگ لڑ رہے ہیں, ہم تمام لوگ اس چیزوں کو فیس کریں, بڑی مشکل وقت بھی گزارا ہے ہم نے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کی امید ہے پوری کہ راحت ضرور ملے گی. بالکل پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ایک کسی کا ہمارے پاس سوال ہے, انہوں نے کچھ اس طریقے سے لکھا ہے, نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے, پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے, اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر دو, بس 1 ماہ کا مسلمان آنے والا ہے. اچھا بات تو بڑی ہی کوئی سچی بھی ہے اگر دیکھا جائے, کچھ جگہوں پہ اگر ہم رکھیں تو یہ بات بڑی سچی سی لگ رہی ہے. اور ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 15 رمضان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں رش کم ہو جاتا ہے, لوگوں کا جو ایک اہتمام کا سلسلہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے, لوگ جو ہے وہ روزگار کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں جہاں تک شعر جو آپ نے پڑھا اس کے شروع کے جو مصرے ہیں جس میں کہ دائرہ بڑا کر لو کہ اب رمضان آنے والا ہے اور لوگوں کا جمع غفیر لگے گا, تو اس کے 2 پہلو ہیں. اگر میں پہلے پہلو کی طرف جاؤں تو میں بات یہ کروں کہ میں اس چیز سے کسی کو کیسے روکوں یا منع کروں. یا میں نے کئی لوگوں کو بولتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب رمضان آ گیا اور اب یہ مسلمان ہو جائے گا, یا اس طرح کے لوگوں کو کامنٹس کرتے ہیں کہ بھائی اب مسلمان ہو جائے گا, یا ارے بھائی صرف رمضان کے مسلمان ہیں. تو اگر کوئی شخص صرف رمضان میں عبادت کر رہا ہے یا رمضان میں اللہ کے قریب ہو رہا ہے تو ہم اس کو اس کی ساری پورے سال کی اس کی جو کیٹیگری, اس کے جو اعمال ہیں یا اس کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو ہم اس کی بنیاد پر, رمضان کی بنیاد پر اس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. اگر ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے, وہ ایک پل کی آپ کی اچھائی سے خوش ہو کے آپ کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے, تو ہم اس سے کیسے انحراف کر سکتے ہیں؟ تو اگر کوئی شخص صرف رمضان میں بھی مسلمان بن رہا ہے یا اللہ کی طرف جا رہا ہے, مسجدوں کی طرف جا رہا ہے, عبادت کا شوق پیدا ہو رہا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں کم از کم ایمان موجود ہے کہ وہ اس کو رب کی طرف کھینچ رہا ہے. اگر وہ اس ماہ میں بھی نہیں جاتا تو پھر اس کی ایمان پر شک کر سکتے تھے, کوئی کہہ سکتا کہ بھائی یہ تو رمضان میں بھی نہیں جا رہا. لیکن اگر کوئی رمضان میں جا رہا ہے تو کم از کم چلیں, اتنا تو ہے کہ مسلمان اتنا تو ہے وہ نا کہ رمضان میں بھی تو جا رہا ہے, کم از کم کچھ تو کر رہا ہے نا, نہ کرنے سے کرنا تو بہتر ہے. بالکل ظاہر ہے ایک رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک پریکٹس کا مہینہ ہے. اس میں ہم جتنی زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں, اسلام کے اصولوں پر چل رہے ہیں یا ہم دینی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں, تو اس کا مقصد صرف اتنا محدود نہیں کہ رمضان میں ہم نے یہ ساری عبادات کر لی اور فرض ادا کر لیا. نہیں, اس کو ہمیں پوری اپنی زندگی پہ لاگو کرنا ہے, ہمیں اسی عمل کو پورے سال دہرانا ہے. بالکل پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے کیونکہ وقت اب بہت کم رہ گیا ہے. ہماری باتوں میں جو ہے وہ ٹائم اتنا گزر گیا کہ وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وقت بہت کم رہتا ہے. میں چاہوں گا کہ بالکل جو اختتامی ہمارا کلام ہوتا ہے ہم اختتام کی جانب بڑھیں, اور میں چاہوں گا طلحہ آپ جو ہے وہ ہمیں ایک اور خوبصورت سی نعت سنائیں تاکہ پھر ہم اختتام کریں اس پروگرام کو. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر, فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون ذی احترام آیا. اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, بلا
بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، اور یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، زہِ مقدر۔ سبحان اللہ، بالکل میسیجز کا سلسلہ جاری ہے، لوگ ہمیں میسیجز کر رہے ہیں اور ظاہر ہے بہت خوبصورت آواز ہے، یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم جب ساتھ بیٹھے سن رہے ہیں تو ایک ماحول ہی الگ سا بن جاتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہو، اسلام کی کوئی تعلیمات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہو، تو بالکل بہت ہی خوبصورتی سے کلام کی ادائیگی ہے، لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، اور بلکہ ظاہر ہے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ہم سے خواہشات بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے فرمائش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ایک کے بعد ایک نعت سننی ہے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا۔ ہمارے ساتھ رابعہ اشرف جو کہ BTV کی نیوز اینکر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت اچھی باتیں رہیں ان کے ساتھ، ٹائم بہت اچھا رہا۔ کل دوبارہ سے اسی ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ موجود ہوں گا، آپ کا ہوسٹ مختار احمد۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔